बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुआशरा, मैं हूं जवाद शमसी। डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। नाजरीन, अब अल्लामा इकबाल की ये ख्वाहिश दुआ बन चुकी है। जब मुसलमान मुत्तहिद होकर, इकट्ठे होकर मजबूती के साथ उभरेंगे तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया वहदत इस्लामी कहलाएगी। और जब हम इस स्टेज पे आ जाएंगे तो हम उस वक्त गैरों की आंखों में आंखें डाल के अपना खोया हुआ इज़्ज़त व वक़ार वापस हासिल कर सकेंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो भी अगयार की वजह से है। नाज़रीन, उनकी इंटरफेरेंस बंद करने के लिए या पाकिस्तान को सही रास्ते पे गामजन करने के लिए, या पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं इसकी वजह क्या है, हम क्यों भटके हुए हैं, हम पूरी दुनिया में रुसवा क्यों हैं, इन तमाम मामलात पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब। मैं इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। अल्लामा साहब, आपको बेहद मशकूर हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ये जो मैंने जिन बातों का इब्तदाई में ज़िक्र किया, आप क्या समझते हैं कि हम बहैसियत मुसलमान हमारे क्या फ़राइज़ हैं? देखिए, ये बुनियादी तौर पर बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम हमीद में हमें गाइड किया। इस हवाले से अल्लाह ने ऐलान फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि हम एक बेहतरीन उम्मत की हैसियत से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना के कायनात के अंदर जो है हमारे में कुछ जिम्मेदारियाँ लगाई हैं। उनमें बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम नेकी का हुक्म देते रहे, लोगों को बुराई से रोकते रहे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुसलमान जो है आज वो ना सिर्फ ये कि अपने फरीज़े को अंजाम नहीं दे रहे, बल्कि अगर कभी दे रहे हैं तो उसके जो लवाज़िमात और तकाज़े समझता हूँ उनको पूरा नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ कि वो दौर था जब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाईन अहले बैत इज़ाम ने और जो हमारे उम्मत के असलाफ हैं उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के दीन के झंडे को पूरी कायनात में इस कदर हिकमत के साथ, दानाई के साथ पहुँचाया था कि रोम की जो तहजीब थी, ईरान की जो तहजीब थी, वो सारी की सारी सरेंडर हो गई इस्लाम के सामने। और सारे के सारे लोग इस बात को मानने पर कन्विंस और मजबूर हो गए थे कि इस्लाम के अलावा दुनिया में कोई अल्लाह तबारक व तआला का दीन मौजूद नहीं है। उसकी बुनियादी वजह सूर मुसलमानों का करैक्टर भी मजबूत था, कायद भी मजबूत थे, उनकी सकाफत, उनका कल्चर सारा इंटैक्ट था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे में वो दौर आया कि खिलाफत उस्मानिया के टूट जाने के बाद अभी तक मुसलमान इस स्टेज के ऊपर नहीं आ सके कि दुनिया के अंदर ग्लोबल लेवल के ऊपर अपनी हैसियत को जो है ना मनवा सकें। कोतान में तकसीम होने के बाद, कौमों में तकसीम होने के बाद हम उस वहदत से महरूम हो गए हैं जिसकी बुनियाद हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक यूँ डाली थी कि अल्लाह ने खुद ऐलान फरमा दिया, इन्नमल मोमिनूना इख्वा, कि बेशक मोमिन आपस में भाई भाई हैं। और वो जो मुआशरा उन्होंने तश्कील दिया उसमें ना रंगो नस्ल का कोई तफावत था, ना उसके अंदर कोई लिसानियात का कोई फ़र्क था, ना उसमें कोई एथनिसिटी के फ़र्क थे। उसमें कोई फ़ारस से सुलेमान आ रहा है, उसमें कोई हबशा से बिलाल आ रहा है, उसमें अरबी भी हैं, अजमी भी हैं, सारा मिलकर गुलदस्ता जो इस तरह बन जाता है कि सारे अबनाउल इस्लाम इस्लाम के बेटे हैं और उनके अंदर कोई आपस में तफावत मौजूद नहीं। यानी मुसावात का दर्स दिया, मुसावात का दर्स दिया, अखुवत का दर्स दिया, यकजाई का दर्स दिया, इत्तेहाद का दर्स दिया। उनके दरमियान जो थे जो तबकाती कशमकश थी उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया, अमीर व गरीब को जो है ना एक ही साथ में खड़ा कर दिया। और दो अशार अगर इसको 30 को वादे करने के लिए तो मैं कहूँ, एक तो ये कर दिया कि अखुवत इसको कहते हैं चुभे कांटा जो काबुल में, तो हिंदुस्तान का हर वीर जवाब बेताब हो जाए। और दूसरी ये स्टेज आ गई कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो मैं ये समझता हूँ कि आज हम दोनों बातों से महरूम हैं। आज हम कौमों में तकसीम हो चुके हैं और कौमों में तकसीम इस अंदाज में नहीं हुए कि हर मुल्क एक अलग कौम है, बल्कि एक ही मुल्क के अंदर भी हम कई कई कौमों का शिकार हो चुके हैं। हम अपने मुल्क को देखें जो उसको खालिस्तान कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बनाया गया था। इंडिया के रहने वाले पंजाबियों से हमने अपने पंजाब को अलग किया, ईरान में रहने वाले बलोचियों से हमने अपने बलोचिस्तान को अलग किया, अफगानिस्तान में रहने वाले पख्तूनों से हमने अपने पख्तूनों को अलग किया, इस बुनियाद के ऊपर कि हमने एक ऐसी रियासत को तश्कील देना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला के दीन की अमलदारी हो। लेकिन बदनसीबी की बात यह, रियासत तो बन गई लेकिन उसमें आज जो है पंजाबी पठान के झगड़े मौजूद हैं, बलोची सिंधी के झगड़े मौजूद हैं। वो वहदत उम्मत जिसको हमने पूरी कायनात के साथ जो था, जिसके साथ रूशनास करवाना था, अफसोस की बात है हम उसको अपने वतन के अंदर भी इंटैक्ट नहीं रख सके। तो ये सारी की सारी बातें लम्हा फिक्रिया की रखती हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जो अहद रफ्ता के रूज को हासिल करें और अगर हम ये बात चाहते हैं कि तारीख
کہ جس بلند مقام کے اوپر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے فائز کر دیا تھا، آج اس دوبارہ مقام کو حاصل کرنا سمجھتا ہوں اپنی بیس سے پلٹنا ہوگا. لیکن جب ہم بیس سے پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ایک نئے پروپیگنڈے کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، جنہیں فنڈامنٹلسٹ قرار دیا جاتا ہے، کبھی ایکسٹریمسٹ قرار دیا جاتا ہے، کبھی دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے. مسلمانوں کو مختلف قسم کے مسائل کا، مختلف طرح کے محاذوں کا سامنا ہے. ایک کرائسس تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آئیڈینٹی کو واضح کرنا ہے، اپنی لیکن یہاں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اقبال نے خواب دیکھا، تعبیر جو ہے وہ قائد اعظم لے کے آئے. قائد اعظم سے کسی نے پوچھا کہ اس ملک کا آئین کیا ہوگا، انہوں نے کہا وہ تو بن چکا، وہ اسلام. اب آگے جو لوگوں نے تو جو اس کی تشریح کرنی تھی وہ اپنے انداز سے کرتے رہے، لیکن شریعت، ہر فقہ اپنی شریعت اپنے تائیں بیان کرتا ہے. اس کا کوئی حل علماء نے مل کے نکالا کہ کون سی شریعت ہے، جو کون فیصلہ کرے گا کہ کس طرف ہم جا رہے ہیں اور کون سا راستہ صحیح ہے، اور اسلام دین حق ہے اور دین فطرت ہے، اور چند وہ باتیں جس پہ ہم سب اکٹھے ہیں وہ کیوں نہیں سامنے لے کے آتے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو چھوٹی بات ہوں، اختلافات جو ہوتے ہیں وہ کسی مذہب کے ماننے والے مختلف طبقات میں انٹرپریٹیشن کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن وہ مذاہب کے لوگ جو ہوتے ہیں اپنے مذہب کو یا اپنی تہذیب کو امپلیمنٹ دنیا میں کرواتے ہیں، جو ان اختلافات کو براڈ لیول کے اوپر جو ہے نا، جب دوسروں سے ان کا کوئی کنفلکٹ ہوتا ہے تو اس وقت ان کو فراموش کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پروٹیسٹنٹس اور کیتھولکس کے درمیان تھیولوجی کے زبردست قسم کے اختلافات موجود ہیں. پروٹیسٹنٹ جو ہے ان کے یہاں پہ توسل کا کوئی تصور موجود نہیں، وسیلے کے وہ لوگ قائل نہیں ہیں سینٹس وغیرہ کے. ان کے یہاں پہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جو ملانے والی ایک ہستی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی ہستی ہے، جبکہ کیتھولکس کے یہاں پہ ایک سینٹس کا تصور موجود ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اختلافات اگر آج بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اکابرین کے درمیان موجود ہیں تو ان اختلافات کی بنیاد کے اوپر جو امت کے وہ گولز اور اہداف ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ جو شریعت میں خاص طور پہ جو اس کا لیگل حصہ ہے، وہ اس لیگل حصے کو وہ اختلافات جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے. اسلام کا جو اپنا لیگل فریم ورک ہے جس کے اندر بنیادی ہیومن رائٹس بھی آتے ہیں اور بنیادی طور پہ کریمنل لاس بھی آتے ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں ان تمام سے تمام تھیولوجی کے اختلافات سے بالا تر ہیں. میں نے آج تک یہ ڈیبیٹ نہیں سنی ہے کسی اہل حدیث نے کسی دیوبندی یا بریلوی کے بارے میں ڈیبیٹ کی ہو کہ کیا شراب جو ہے حلال ہے یا حرام ہے. میں نے آج تک یہ ڈیبیٹ کبھی نہیں سنی کسی نے ڈیبیٹ کی ہو کہ سود حلال ہے یا حرام. یعنی جو اسلام میں حرام قرار دے دیا گیا وہ سب کے فقہ کے مطابق حرام ہے، اور جو حلال ہے وہ حلال قرار دے دیا گیا. عقائد کے درمیان جو اختلافات ہوئے ان کے درمیان سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات جو فقہی مختلف مکاتب فکر بنے ان سے اختلافات ہوئے. مثال میں اہل حدیث مکتب فکر کے یہاں پر جو کسی مخصوص فقہ کو پیروی کرنے کا کنسیپٹ موجود نہیں ہے، تو ہم جو ہے ٹیکسٹ کو جو ہے اپنے ڈاگما اور تھیولوجی کی بنیاد قرار دیتے ہیں، جبکہ حنفی مکتب فکر کے لوگ جو ہیں ان کے نزدیک حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا کی انڈرسٹینڈنگ ایک آئین کی حیثیت رکھتی ہے. اسی طرح جو اہل تشیع ہیں ان کے نزدیک جو ائمہ اثنا عشریہ ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ کی ایک حیثیت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے نا فقہی اعتبار سے تھیولوجی اور ڈاگماس کے اختلافات کا باعث تو بن سکتے ہیں، لیکن ان کے نتیجے کے اندر ایسے اختلافات پیدا نہیں ہو سکتے جو ہماری یہ کریمنل لاز یا ایک ہیومن رائٹس کا کنسیپٹ جو ہے یا منارٹی رائٹس ہیں یا مسلمان اپنی زندگی کس طرح گزاریں گے. میں سمجھتا ہوں ہم طالبان سے بھی اختلافات کر سکتے ہیں، ہم سعودی عرب کی حکومت سے بھی اختلافات کر سکتے ہیں، ہم یمن سے بھی اختلافات کر سکتے ہیں، سوڈان سے بھی اختلافات کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کیا شک کی بات ہے کہ سعودی عرب میں تمام فقہوں کے لوگ موجود ہیں اور نہ ان کو کوئی وہاں پہ کوئی اپنی مذہبی معاملات کو انجام دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں. اس طرح افغانستان میں طالبان جو کہ ایک اعتبار سے ریڈیکل جو تھا وہ اسلام کا گروپ تھا جس کے اندر ٹرائبل کلچر کا ایک فلیور بھی شامل تھا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں دنیا میں 3 طرح کے کلچر ہیں، ایک خالص اربن کلچر ہے اور ایک اس کے بعد رورل کلچر ہے اور ایک ٹرائبل کلچر ہے. ٹرائبل کلچر کے بعد ایٹریبیوٹس جو تھے وہ طالبان کی حکومت کے سسٹم میں امبیڈ ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ وہ ایک حنفی حکومت ہونے کے باوجود وہاں حدیث اور وہاں پہ شیعہ لوگ جو تھے وہ اپنے اپنے معاملات کو جو تھے جس طرح وہ چاہتے تھے چلا رہے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ باتیں اتنی میٹر اس وقت نہیں کرتی جس وقت ہم اس بات کے لیے اپنے آپ کو جو ہے نا تیار کر لیتے ہیں کہ ہم نے اسلام کی ایک جو شریعت کے جو کنسپٹس ہیں ان کو معاشرے کے اندر اور بالادستی کے لیے اس وقت یہ باتیں جو ہے نا کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ بات کہ ہمیں پاکستان کے ہمیں نظر آتی ہے کہ مختلف مقاصد فکر کے جید علماء نے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت کے اندر جو ہے اسلام کے ایک قلعے کو حاصل کرنے کے لیے اپنے تمام جو داخلی اختلافات ان کو فراموش کر دیا تھا. میں سمجھتا ہوں اختلافات کا وقت بھی کچھ اور ہوتا ہے، دائرہ بھی کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میں ہمارا دائرہ جو اختلافات کا وہ ایک چھوٹا دائرہ ہے اور جو ہمارا جو وسیع دیکھتے ہیں ہم وسیع جب ہم کینوس کے اوپر دیکھتے ہیں جب ہم امت کی بات کرتے ہیں تو میں جب اپنے آپ کو امت کا حصہ تصور کرتا ہوں، اپنے مکتب فکر کو امت کا حصہ تصور کرتا ہوں، اپنی جمعیت کو امت کا تصور کرتا ہوں، تو ایسے عالم میں پھر عالم کفر کی جو سازشیں یا غیار کے جو عالم اسلام پہ حملے ہیں
میں سمجھتا ہوں مجھے ان کے بارے میں کانشیس زیادہ ہونا چاہیے اور آپس کے اختلافات کے بارے میں کانشیس کم ہونا چاہیے. ہاں لیکن جس وقت میں یہ بات محسوس کرتا ہوں کہ امت کے اختلافات جو ہیں امت ایک ایسے کرائسس سے نہیں گزری اور ہم ایک ویل سیٹلڈ تھیئری موجود ہیں تو اس صورت میں پھر ہم ایک ڈیبیٹ کی اگر فضا پیدا کرتے ہیں جس میں ایکڈیمک ڈیبیٹ ہوتی ہے. ڈیبیٹ کی ہر وقت مطلب ضرورت ہے کسی معاشرے کی تعمیر کے لیے بھی اور اس معاشرے کی گروتھ کے لیے بھی اس کے اندر ایک اچھا ایکسپوجر پیدا کرنے کے لیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ہم اگر ایموشنلزم سے بالا تر ہو کے اگر ایکڈیمک جو ہے ڈیبیٹ کو اگر ہم اس کا اجرا کرتے ہیں اس میں چیزوں کو سمجھتے ہیں اس میں اپنی جو فقہی نقطہ ہائی نظر ہے ان کو پبلک کے سامنے رکھتے ہیں پبلک کو اس چیز کے لیے اوپن چوائس دیتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے شیئر بھی کرنے چاہیے. شیئر کرتے ہیں ہم ان کو شیئر جب کرتے ہیں اپنے کنسیپٹس کو تو اپنے ڈاگماس کو اپنی تھیولوجی کو اپنے فنڈامنٹلس کو اپنے احساس کو اپنی آؤٹ لک کو جب ہم شیئر کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس سے معاشرے کے اندر ایک پروگرس ہوتی ہے. معاشرے کے اندر جو ہے نا اس بات کا چمنا پیدا ہوتا ہے اس بات کی ایک ول پیدا ہوتی ہے وگر پیدا ہوتی ہے ان چیزوں کو چن سکے جو چیزیں جو ہیں وہ ان کے بینیفٹ کے اندر ہیں. میں اس بات میں بڑا کنوینس ہوں کہ جو اپنی مرضی کا نقطہ ہائی نظر مدد کے اندر رکھنا یہ ہر بندے کا فنڈامنٹل حق ہے جس سے اس کو کبھی بھی محروم نہیں کیا جا سکتا. اور اگر وہ کسی مطلب فکر کا ایسی بات دیکھتا ہے جس کو وہ سمجھتا ہے یہ اقرب الی القرآن ہے اقرب الی السنہ ہے جو اس کی پرسیپشن کے مطابق تو اس کے بعد کو قبول کرنے میں اس کو کوئی رکاوٹ جو نہیں ہونی چاہیے نہ ہی اس کو ایموشنل بلیک میلنگ کا سامنا جو ہے اس کو ہونا چاہیے. لیکن اصل یعنی اسلام پوری آزادی دیتا ہے آپ کو اپنے نقطہ نظر کو بیان کرنے کی بھی اور اس کو پھر قبول کرنے کی بھی اور اس کو سمجھنے کی بھی. اس کے اندر پھر یہ بیریئر نہیں ہوتے کہ میرا قبیلہ کیا سمجھے گا یا میرے والدین کیا سمجھیں گے یا میرے دوست جو ہیں کیا سمجھیں گے یا میری کلاس جو ہے وہ مجھے کس طرح اس چیز میں روکے گی. وہ دلیل کا پیروکار انسان کو بناتا ہے اس کے اندر تحقیق کے مادے کو پیدا کرتا ہے اور اس کے اندر ایک ایسی جستجو پیدا کرتا ہے جس کے بعد اس کے لیے حق کو قبول کرنا زیادہ چلنا مشکل نہیں رہتا. یعنی اسلام جو ہے وہ دین ہے. ہاں بالکل دھرم نہیں ہے. نہیں بالکل لیکن نا اس میں یہ دیکھو یہ کتنی بڑی وسیع بات ہے بالکل کہ آپ کا دین ہے. دیکھیں آپ بتاؤں یہ جو دھرم کا کنسیپٹ ہے یہ دو ہمارے یہاں پہ جو مذاہب ہیں ان کے یہاں پہ بڑا شدت سے موجود ہے. ایک تو برہمن کلچر جو ہندوازم کا ایک بنیاد ہے جس کے اندر آپ لاکھ محنت کرنے کے باوجود برہمن نہیں بن سکتا کھتری رہیں گے آپ شودر رہیں گے. اس کے مد مقابل دوسرا کنسیپٹ علامہ صاحب ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے یہیں سے آپ شروع کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ابھی واپس آتے ہیں.